इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हम डील कर रहे हैं पिछले 2 साल से, और वो इंस्टीट्यूशंस अपनी आज़ादी खो चुके हुए हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की जो परफॉर्मेंस है, जो बाकी जुडिशरी की परफॉर्मेंस है, जो इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस है, और बाकी इंस्टीट्यूशंस की जो परफॉर्मेंस है, वो भी रोज़ रोशन की तरह सबके ऊपर आया है। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये जो डाका डाला गया है अवाम के मैंडेट के ऊपर, इसको वकेट किया जाए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आर्टिकल 6 का आप सोच भी सकें या जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी के ज़िम्मे में आता भी हो। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक ट्रांच वो रिलीज़ हुई थी जबकि खान साहब के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, और उसमें खान साहब ने बड़ा क्लियरली उनको स्टेट किया था जी कि ये जो आप मैं ये इसको अप्रूव कर रहा हूँ या इसके साथ एग्री करता हूँ ऑन द कंडीशन कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में होंगे। हम चाहते हैं कि जो ये सारे फैसले करने के पीछे हैं, जो लोग करवा रहे हैं, हुकूमत वक्त जो है, उनको पता लगना चाहिए कि जी आप इस पार्टी को रौन नहीं सकते। वो 2 साल से लगे हुए हैं। ये पार्टी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, और जितना दबाएंगे उतना उभरेगी, जितना ज़्यादा इसको वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगी उतना ज़्यादा ये उजागर हो। अपोजिशन लीडर कौन हो सकता है पीटीआई की तरफ? ये खान साहब ने अभी नहीं बताया, लेकिन थियोरेटिकली जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होता है, अगर वो ना जीत सके, हार जाए, तो वो फिर मतलब थियोरेटिकली वो ये ज़ूम करता है रोल ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लेकिन खान साहब ने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। रऊफ हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और फिर स्पोक्स पर्सन भी हैं फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान के। रऊफ साहब सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी सर, आपकी, पहले आपने जितना मुझे भी बुलाया। तारुफ था, थैंक यू। तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब तर्जमान फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान। और ये मैंने पढ़ा IMF को जो लेटर लिखा है उस पर। जी, मशकूर हूँ बहुत उनका कि उन्होंने ये इज़्ज़त बख्शी, एंड आई होप एंड प्रे कि मैं इसके ऊपर पूरा उतर सकूँ। लेटर पहुंच चुका IMF को? परसों हमने डिलीवर कर दिया था, और कल मेरा ख्याल है कि उसकी स्कैन कॉपी जो है वो डीसी पहुंच चुकी है। लेटर में IMF को ही खत लिख दिया। बहुत सारी बातें हो रही हैं। साइफर के केस के बाद IMF का केस एक सख्त हो सकता है। पाकिस्तान में गद्दारी, मईशत का खिलवाड़, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ आप लोग वो नहीं करना चाहते, स्टेबल नहीं करना चाहते पाकिस्तान को। लेटर तभी लिखा है आपने? देखिए, अगर आपने लेटर पढ़ा है, क्योंकि उसकी कॉपी अभी हमने ऑफिशियली तो नहीं रिलीज़ की, लेकिन वो कॉपी लीक आउट हो चुकी हुई है। तो अगर आपने लेटर पढ़ा होता तो शायद आपका ये सवाल नहीं बनता था। ये जो लेटर का पैराग्राफ नंबर 2 है, जिसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट करवाया है, ये शुरू होता है इससे कि ये बात आगाज़ में ही वाज़ह करता चलूँ कि PTI रियासत पाकिस्तान के लिए IMF की किसी भी सहूलत की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती, जो मुल्क की फौरी और तवील मुद्दती माशी बहबूद को फ़रोग़ देती हो। तो इसका मकसद सरीहन ये नहीं है कि हम किसी किस्म की कोई ब्लॉकेट क्रिएट करने की कोशिश करें जो है। तो वो जो IMF के और रियासत पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, वो उनकी अपनी कंडीशनैलिटीज़ जो हैं उसकी बेसिस के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हमने कुछ और मामलात को उजागर किया है उनके सामने, और उनसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि हमने ये मामलात जो हैं उनके चार्टर से लिए हैं। उनका अपना जो चार्टर है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो ऐसे ममालिक के साथ डील करते हैं जिनको वो फंडिंग करते हैं और जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए उनसे पैसे लेते हैं, उसमें उनके हमने 2 जो हैं पैराग्राफ्स कोट किए हैं। एक पैराग्राफ 7 है और एक पैराग्राफ 19 है। मैं आपको उनका वो जो चार्टर है वो भेज दूँगा, आप देख लीजिएगा खुद। ख़ासकर जो इम्पॉर्टेंट है वो पैराग्राफ नंबर 19 है, जो कहता है कि अमला ये भी निशानदही कर सकता है कि बदउनवानी की वसी अफ़वाहों के माहौल में, जहां अफ़वाहों पर हकीकतन एतबार भी किया जा सकता हो, ऐसे खदशात को दूर करने के लिए एक आज़ादाना ऑडिट का अमल ज़रूरी हो सकता है। हमने इसी पैराग्राफ, जो कि उनके चार्टर का हिस्सा है, इसको इन्वोक किया है, और इसकी बेसिस के ऊपर उनको कहा है कि पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसलिए कि यहाँ इलेक्शन चुराया गया है, और बहुत भौंडे तरीके से रात के अंधेरे में शब खून कर मार के वो इलेक्शन चुराया गया है। और ये सिचुएशन जो है उनके इस पैराग्राफ नंबर 19 की जो उसके जो कंटेंट्स हैं उसके साथ मुमासलत रखती है। सो आप कम से कम 30% जो सीट्स हैं उसका ऑडिट कराने कराने IMF से डिमांड है कि वो करवाएं। वो करवाएं। ये है जी, ये सिर्फ IMF के पास ही है। क्योंकि देखिए यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हम डील कर रहे हैं पिछले 2 साल से, और वो इंस्टीट्यूशंस अपनी आज़ादी खो चुके हुए हैं।
یہاں تک کہ جب کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا گیا بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے، جب رول آف لا جو تھا اس کو وائلیٹ کیا گیا، تو کسی انسٹیٹیوشن نے کھڑے ہو کے نہ کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، نہ ہی رول آف لا کو پروملگیٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں اس وقت بھی جب ہم اور آپ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی تمام حکومتیں، 5 سینٹر پلس پروونسز، وہ انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ہیں۔ اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کی جو پرفارمنس ہے، جو باقی جوڈیشری کی پرفارمنس ہے، جو الیکشن کمیشن کی پرفارمنس ہے، اور باقی انسٹیٹیوشنز کی جو پرفارمنس ہے، وہ بھی روز روشن کی طرح سب کے اوپر عیاں ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، خاص کر جو ایک ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، اس کی اتنی زیادہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی فورم اویلیبل ہے ہم اس کو یوز کریں، ناٹ ٹو دی ڈیٹرمنٹ آف دا کنٹری بٹ ٹو دا بینیفٹ آف دا کنٹری، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جس فیز سے گزر رہا ہے، وہاں اس معاشی بدحالی کی، خاص کر جو ایک کانٹیکس میں اگر بات کریں تو اس کو ایک ایسی اسٹرانگ حکومت کی ضرورت ہے جو کہ پبلک مینڈیٹڈ ہو اور اس کے ساتھ لوگ ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر، اس کو ویکیٹ کیا جائے اور اس کو اس ایسی حکومت کو بحال کیا جائے جو کہ عوام کو ساتھ لے کے چل سکے اور مستقبل میں بڑھ سکے، اور عوام کے مسائل اور ریاست کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کر سکے۔ فارم 45 فارم 47 ہمارے سامنے، تو الیکشن کمیشن دیکھے، ٹریبونلز بن رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کو سر آپ نے جو لیٹر لکھ دیا، ہم جان رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے جس طرح کے کیسز بن رہے ہیں، اس کے بعد بھی کیسز بن سکتے ہیں، مزید مشکلات آپ کے اوپر، آپ کی جماعت کے اوپر، آپ کے فاؤنڈنگ چیئرمین کے اوپر آ سکتی ہیں، بین ہو سکتی ہے پارٹی، آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، غداری وغیرہ کا سارا جو مقدمہ ہے، پہلے بھی سیفا والے کیس بھگت رہے ہیں آپ کی جماعت۔ دیکھیے اس لیٹر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں نے ڈرافٹ کیا ہے، میں نے بنایا ہے، اور بھی لوگوں کی لیگل انپٹ تھی وہ لی گئی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آرٹیکل 6 کا آپ سوچ بھی سکیں یا جو پاکستان کے ساتھ غداری کے ضمن میں آتا بھی ہو، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے اس لیٹر کے ذریعے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آئی ایم ایف اس کا کیا رسپانس دیتا ہے، کیا وہ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا۔ ہم نے صرف ان کو بتایا ہے کہ جی آپ اپنے چارٹر کے تحت پابند ہیں کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور ان چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، دیٹس آل۔ یہ جو لیٹر آپ نے لکھا ہے، زمان پارک میں ایک میٹنگ ہوئی تھی خان صاحب کی آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ، اس میں کچھ ایسا طے ہوا تھا، کچھ شرائط ایسی تھی جو ابھی آپ نے ان کو باور کروائی ہوں، یاد کروائی ہوں؟ دیکھیے ایک ٹرانچ وہ ریلیز ہوئی تھی جبکہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی تھی، اور اس میں خان صاحب نے بڑا کلیئرلی ان کو اسٹیٹ کیا تھا جی کہ یہ جو میں یہ اس کو اپروو کر رہا ہوں یا اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں آن دی کنڈیشن کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز پاکستان میں ہوں گے۔ اس کے بعد جب دوسری ٹرانچ ریلیز ہونی تھی تو اس وقت بھی ہم نے ایک لیٹر لکھا تھا آئی ایم ایف کو، اور اس میں ہم نے ریٹریٹ کیا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ساتھ ان کو جوڑا گیا تھا۔ اب چونکہ الیکشن ہو گئے ہیں اور نہ فری ہوئے ہیں نہ فیئر ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر بنتا تھا کہ ہم ان کو یہ آگاہ کریں، دیٹ از آل وی ہیو ڈن۔ ہمارا ان کے اوپر کوئی زور نہیں ہے، ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دیکھنا ہے کہ جو چیز ہم نے انووک کی ہے، جو کلوز ہم نے انووک کی ہے، کیا وہ اس کو مطلب ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، دیٹس آل۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی ملاقات بھی تھی کچھ روز پہلے خان صاحب سے، لیٹر لکھ دیا، صرف لیٹر کی حد تک کی ہے یا پاکستان میں نیشنل اسمبلی میں سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنا ہے؟ جو آپ کی سیٹس ہیں، آپ کا جو دعویٰ ہے 180 سیٹس کا نیشنل اسمبلی کی، اور غالباً 220 سیٹس ہیں پنجاب اسمبلی کی۔ جی ہاں، دیکھیے میں یہ سوال بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہمارے پاس 3 راہیں ہیں موجود اپنا کیس جو ہے وہ آگے لے جانے کے لیے۔ ایک ہمارے پاس پارلیمنٹ کے اندر کی راہ، دیکھیے وہ ہم سینٹر میں ہو یا پروونسز میں ہو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم وہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ فائٹ کریں گے، جو ایک کانسٹیٹیوشن کے کانٹیکس میں آتا ہے۔ دوسری ہمارے پاس لیگل راہ ہے، لیگل آپشن ہے۔ لیگل آپشن میں یہ آپ پتہ ہے کہ اس کو بھی ہم پرسو کر رہے ہیں، کیسز ہم لے گئے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، ٹرائیبیونلز میں ہیں، کورٹس میں جائیں گے۔ تیسری، ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایک سیاسی راہ بھی ہوتی ہے، ایک سیاسی راستہ بھی ہوتا ہے، اور وہ سیاسی راستہ اس وقت ایکسرسائز کیا جاتا ہے جبکہ باقی جو طریقے ہیں یا راہیں ہیں وہ مفقود ہو جاتی ہیں، جو ہم فیل کرتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو بھی ایکسرسائز کریں۔ یہ ایک پرامن احتجاج کی کال ہے۔
کلیتاً پرامن احتجاج کی کال ہے. ہماری اسٹرینتھ ہے, ہماری گراس روٹ اسٹرینتھ ہے, لوگوں میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ سارے فیصلے کرنے کے پیچھے ہیں, جو لوگ کروا رہے ہیں, حکومت وقت جو ہے, ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ جی آپ اس پارٹی کو رون نہیں سکتے. وہ 2 سال سے لگے ہوئے ہیں. یہ پارٹی پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہے, اور جتنا دبائیں گے اتنا ابھرے گی. جتنا زیادہ اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گی اتنا زیادہ یہ اجاگر ہوگی. دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر احتجاج ہوگا. JUIF ہے, ANP کے ساتھ بھی غالباً بات ہوئی تھی آپ کی, محمود علی صاحب ہیں, بلوچستانی کچھ پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات ہوگی مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ہے اس کے حوالے سے؟ پیپلز پارٹی تو یہ مانتی نہیں ہے کہ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. وہ تو ڈاکہ ڈالنے والوں میں سے ہے, ان کے اوپر ڈاکہ ڈالا نہیں ہے, وہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے اوپر. کل میں ٹکر اب باقی جو آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کی بات اس میں کی ایڈ کر لیں, کل ٹکر میں پڑھ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی سے بات کی اجازت دے دی ہے خان صاحب نے. نہیں, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے 3 پارٹیز کو کیا تھا کہ ان سے بات نہیں ہونی جو ڈاکہ ڈالنے والی پارٹیاں ہیں. پیپلز پارٹی, PMLN اور MQM. MQM نے 17 سیٹیں کراچی کی جو ہیں وہ ساری کی ساری ہماری سیٹیں ہیں. فارم 45 بھی ہے, 47 بھی ہے ہمارے پاس. وہ ساری ہماری سیٹیں جو ان کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں, کہ ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کہ جی آپ کو بھی ہم سیٹیں دیں. سو JUIF سے بات جی ہاں, باتیں جو باقی انہوں نے جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے ساتھ ایک آپ منیمم مینڈیٹ کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں. اب وہ مینڈیٹ کیا ہے؟ وہ مینڈیٹ ہے پاکستان میں جمہوری اقتدار کا فروغ اور پاکستان میں جمہوری کلچر کا جو ہے وہ اس کو زیادہ اسٹرینتھن کرنا. اس کی بیسس کے اوپر ہم تمام پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ, اسد کیسر صاحب اور لوگ کر رہے ہیں. تو وہ جب یہ سارا کنسنسس بلڈ ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک موومنٹ لانچ کریں گے تاکہ پاکستان میں جمہوریت کی جو جڑیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہو گرینڈ سکیں. یہ الائنس کی کلچر طرف جا رہے ہیں, گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں. الائنس میں نہیں لفظ استعمال کروں گا. دیکھیے ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں, ہمارے اپنے آبجیکٹیوز ہیں, لیکن منیمل کسی آبجیکٹیو کے اوپر یا ایک ڈیٹا کے اوپر اگر آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک جوائنٹ اسٹرگل جو ہے وہ کریں گے. جہاں میں نے کہا جو ہمارے ذہنوں میں وہ ہے جمہوری کلچر کا فروغ جو ہے, جمہوری ویلیوز کا فروغ جو ہے, وہ ایک بیسک خان صاحب نے ذکر کیا تھا. مرکز میں قومی اسمبلی میں بڑا احتجاج ہوا آپ کی جماعت کی طرف سے, ہم نے دیکھا شور شرابہ بھی تھا, تصویریں بھی خان صاحب کی نظر آئی, ماسک عمران خان کا تھا, بینرز بھی تھے. پنجاب اسمبلی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مرکز میں ویسے آئیڈیا کس کا تھا بینر اور ماسک لے کر جانا ہے خان صاحب؟ بڑے لوگ ہیں یہاں, جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. یہ جو اسمبلی میں ہمارے لوگ گئے ہیں نا, یہ ڈفرینٹ لوگ ہیں, اور یہ خان صاحب نے یہ نئی لیڈرشپ پیدا کی ہے. 60% لوگ جو ہیں وہ فرسٹ ٹائمرز ہیں. جی, یہ بھی ایک بہت بڑا لیتا ہے, وہی لیڈر لیتا ہے جس کا ایک ویژن ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو ٹیم میں لے جو اس کو ایکسیکیوٹ کرے. تو یہ لوگ اب دیکھیں گے آپ کیا ہوتا ہے. پنجاب میں کیوں نہیں ہوا؟ پنجاب میں بھی ہوئے گا, کیوں نہیں ہوگا, اس میں بھی ہوگا. لوگ بیٹھے وہ دیکھیں اسٹریٹجی بعض دفعہ جو ہے وہ نہیں اتنی افیکٹو ڈیولپ کر سکتا, لیکن فیلنگز اور ایموشنز وہی ہیں اور وہی ہوگا. پنجاب کی اسٹریٹجی کون بنا رہا ہے پنجاب اسمبلی کی حد تک, پنجاب میں احتجاج کی حد تک؟ کلیکٹیو اسٹریٹجی ہوتی ہے, لیکن لازمی بات ہے کہ جی ایک پروونس کی اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ڈیوالو کی جائے پروونس کے اوپر. وہاں جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. مطلب ان شارٹ لوگ کہہ رہے تھے آپ نے شاید بس مان لیا مینڈیٹ, جو پنجاب کی حد تک مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا, آپ کی جماعت یہ سب ڈاکے کا جو مینڈیٹ ہے جہاں ہم نے کہیں بھی نہیں مانا. جب ہم کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ شبخون مارا گیا, تو وہ شبخون پنجاب کے اوپر سب سے زیادہ مارا گیا بھائی. اپوزیشن لیڈر کون ہو سکتا ہے PTI کی طرف سے؟ یہ خان صاحب نے ابھی نہیں بتایا, لیکن تھیوریٹیکلی جو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اگر وہ نہ جیت سکے, ہار جائے, تو وہ پھر مطلب تھیوریٹیکلی وہ یہ زیوم کرتا ہے رول آف دی لیڈر آف دی اپوزیشن. لیکن خان صاحب نے ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. گنڈا صاحب نے بڑی امپورٹنٹ اسپیچ کی KP میں, اور دل گرما دینے والی اسپیچ کی ہے انہوں نے آج جناب. انہوں نے بتایا ہے, اور جو اناؤنسمنٹ کی جس طرح کی اسپیچ تھی, لگ یہ رہا تھا کہ وہ لانچنگ پیڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. KP عمران خان کی لانچ دوبارہ سے ایک آپ نے بنانی ہے, ایک مکمل بنانی ہے. تو عوام کی طرف بھی دیکھا جائے گا یا پھر خان صاحب پارٹی کے قید کارکنان؟ ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ پاکستان کے عوام ہے. وہ تو ایک فنڈامنٹل ریالٹی ہے نا جس کو ہم کبھی بھی بھول نہیں سکتے. اور اگر ہم آپ بدلنا چاہیں بھی تو وہ عوام ہمیں بدل نہیں دے گی. آپ یہ اوپر آئے نا, اب کبھی آئیں اوپر جا کے بیٹھیے میرے ساتھ آئیے. وہ جو لوگ آتے ہیں فرام all corners of the country, وہ کیا کہتے ہیں آگے, کیا آپ نے ڈیل نہیں کرنی, لائک دیٹ. تو یہ ہے ان کی اسٹرینتھ, عوام کی اسٹرینتھ. عوام کی اسٹرینتھ کو تو ہم فورسیک کر ہی نہیں سکتے نا.
تو ان کو سامنے رکھ کے ہی جانا ہے. لیکن ونس اگین جو اسٹریٹجی کے ویریس کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو ایکسرسائز کیا جائے گا. گنڈاپور صاحب کی اسپیچ میں بھی وہ سارے ملٹی فیسٹڈ قسم کی اسپیچ تھی. اس میں انہوں نے مختلف جو بڑی زبردست انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جی یہ آپ نے ایف آئی آر درجنوں میں کی ہوئی ہیں, لوگوں کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے, اگر اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے, آپ نے مقدمہ نہیں چلانا تو ختم کریں. یہ ایک قانونی پوائنٹ ہے, بالکل ہونا چاہیے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ نہ مقدمہ چلا رہے ہیں نہ آپ بیل ہونے دیتے ہیں کہ لوگوں کو آپ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ کہا ہے انہوں نے, معدنیات کے بارے میں کہا ہے جو کہ ان کے صوبے میں ہے, وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بالکل کلیئر ہے اس کے اوپر, وہ انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کی کلوزز کے مطابق بات کی, بالکل کی ہے. تو اگر صوبے کو آپ حصہ نہیں دیں گے تو پھر صوبے کا حق بنتا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ اس بار ہمارا پھر سے وہ گندم کے دانے نہ بند ہو جائے, پنجاب سے ہمیشہ وہ بند کر دیتے ہیں لائک ہم نے دیکھا. سر لاسٹ میں بس یہ بتا دیجیے کہ یہ جو تمام تر سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں مولانا صاحب کے ساتھ, محمود عزوری صاحب کے ساتھ, مینگل صاحب کے ساتھ, خان صاحب کی اجازت کے بعد ہی ہو رہے ہیں. خان صاحب کی اجازت کے بغیر پی ٹی آئی میں کچھ نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. بھلے وہ آپ ہوں, عمر لیڈر کوئی ان کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتا. ان کی اجازت سے, ان کی ڈائریکشن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. سیاسی کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر ہی ہیں. جی کیسر صاحب, اسد کیسر صاحب ہے, انہوں نے ابھی کانسٹیٹیوٹ کی تھی 3 ممبر کی کمیٹی, اس میں اسد کیسر صاحب لیڈ کر رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے کیا بنتا ہے. عنقریب بہت کچھ سننے کو ملے گا آپ کو انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.